बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सफ़र इश्क के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात और आज 10 मुहर्रमुल हराम। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की वफ़ा शियारियों और क़ुरबानियों की लाज़वाल दास्तान है। अगर हम बात करें करबला की, तो करबला की हवाएँ और फ़िज़ाएँ आज भी उन अनमोल जज्बों की अमीन हैं कि जो हुसैन इब्न अली और उनके जानिसारों की, सरफरोशों की और उनके रुफ़क़ा की अज़ीम क़ुरबानी का दिन है। जहाँ करबला के मैदान की हम बात करते हैं तो जब भी तारीख़ में शहादत का ज़िक्र आएगा तो करबला का नाम सर फ़हरिस्त होगा। बात करेंगे हम 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया उनके 72 रुफ़क़ा के साथ। हुसैन इब्न अली जो जिगर गोशे अली व बतूल हैं, नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और जवानाने जन्नत के सरदार हैं, सैयदुश शुहदा हैं। वाक़या करबला को शनाख्त हुसैन ने दी, लेकिन हुसैन की शनाख्त खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला पेश आया, किस तरह से आले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानों के नजराने पेश किए, किस तरह से दीन के लिए, दीन की बका की खातिर जाम शहादत जो है वो नोश किया। हमारे साथ हमारी आज की जो मेहमान खुसूसी हैं प्रोफेसर साजिदा परवीन, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इसका शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकते, ये हमारे लिए लम्हा सादात हैं कि जो हम अपना हिस्सा इस दास्तान के अंदर और इस कार खैर के अंदर डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी कार खैर का बाइस है। बिल्कुल। अच्छा साजिदा आपा, मुझे आपसे सबसे पहले जो सवाल करना है वो ये है कि 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ में क्या अहमियत है और शहादत का फ़लसफ़ा क्या है, इस हवाले से नाज़रीन को बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही इब्तिदाई निगारिश है मेरी, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। तैयबा, आप जो अभी सफ़र इश्क का आपने हवाला दिया, आप इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर रही हैं और आपने तमाम तवारीख़ के हवाले से शायद इसके ऊपर अपने अपने सेगमेंट में गुफ्तगू भी की होगी। 2 लफ्ज़ों के ऊपर से बात करना चाहूँगी और जिसमें आपने अपने सवाल का मुझसे कहा कि मैं इसके ऊपर जवाब दूँ। सफ़र किसे कहते हैं? मंजिल को, कदमों के जाने को, किसी तयन को कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, वो सफ़र का नाम है और सफ़र हाज़िरी का नाम है। आप कदमों के बग़ैर मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। आप अपनी एग्जिस्टेंस साबित करते हैं किसी जगह पहुँचकर अपने कदमों के साथ कि जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो वो मंजिल आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये सफ़र है। अब आ जाए दूसरे आपके इस टॉपिक के दूसरे हिस्से के ऊपर, इश्क। इश्क से पहले मोहब्बत, मोहब्बत से पहले एतिक़ाद, एतिक़ाद से पहले अक़ीदत। ये एतिक़ाद, अक़ीदत, मोहब्बत और फिर इश्क, यानी इश्क अकेला नहीं है बल्कि इसके पहले एतिक़ाद है। मुझे एतिक़ाद हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर अपनी जान दे रहा हूँ, मोहब्बत कर रहा हूँ, सर्दी है, गर्मी है, मैं किस शिद्दत है, हिद्दत है, मैं किसी के साथ किस तरीके से अपना राब्ता बना रहा हूँ, तो ये मेरा एतिक़ाद है। और हमारा एतिक़ाद अल्लाह के ऊपर हमने देखा नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन कुरान को देखते तो हम मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है कि जो रसूल करीम के ज़रिए हम पर नाजिल हुई। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं, ये हमारा एतिक़ाद है। इसके बाद अक़ीदत, फिर आ जाए ज़ाहिरी अदब के ऊपर, बातिनी अदब के ऊपर कि जब इसे खोले तो तहारत के साथ हो, ये अक़ीदत है। और एतिक़ाद सिखाता है अक़ीदत को। ये सीढ़ियाँ हैं। एतिक़ाद सिखाता है अक़ीदत को, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। ये एतिक़ाद ना हो तो अक़ीदत नहीं, अक़ीदत नहीं हो तो एतिक़ाद मौजूद नहीं है, नहीं तो फिर बुत परस्ती की तरफ चले जाएंगे। फिर इसके बाद आई मोहब्बत। अब देखें, मोहब्बत दरअसल एक ये है कि वो उस जज्बे का नाम है जिसमें गर्मी, सर्दी, जैसे दाना गुठली को हम ज़मीन में दबाते हैं तो उस गुठली के दाने को पता नहीं होता ना कि ऊपर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, क्या शिद्दत है, क्या हिद्दत है, कितना पानी है, कितना नहीं है। वो तो अपनी ज़मीन अपने वक्त के ऊपर खुलकर कोंपल और कोंपल से तना और तना से दरख्त बनता है। ये खुद ब खुद आने का नाम है। इंसान का इंसानी जज्बा है जो कि कुदरत ने वदियत किया है। अब ये मोहब्बत सिर्फ वो वाली मोहब्बत नहीं है कि जो दीवानावार सड़कों के ऊपर नज़र आती है। मोहब्बत किसी भी लम्हे में, किसी भी ज़ाविये से आप उस तनाजुर में देख सकते हैं। माँ की बेटे से, औलाद की अपने वालिदैन से, आपस में रिश्तों के दरमियान ये मोहब्बत है।
لیکن جب یہ ایک حد سے گزر جائے ایسی کہ وہ دیوانگی فرزانگی یہ ہو اس طرح سے موجود ہو جائے کہ انسان اپنے حال کو بھول جائے، اپنے مقام کو بھول جائے، اور اس کو وہ یاد رہے جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، وہ سفر جس کی ابھی بات ہوئی ہے، وہ عشق ہے، وہ آپ کو حج میں نظر آتا ہے۔ آپ کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، ایک آپ کا لباس ہوتا ہے، آپ کے پیر ننگے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس طواف کعبہ کو کر کے اپنے عشق کی انتہا کو کہ جو معبود حقیقی خالق اور مخلوق کے درمیان کے رشتے کو وہاں جا کر استوار کرتے ہیں، نہ وہاں بڑا نہ چھوٹا، نہ گرمی نہ سردی۔ ابھی کتنے افراد لقمہ اجل بنے سردی گرمی میں، کیا کسی نے بھی سوچا کہ میں یہاں مر جاؤں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا؟ یہ عشق کی انتہا تھی، تو سفر عشق سے کہتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ وہاں پر حاجی وہاں پر اپنے مقام سفر عشق میں اپنے مقام اس مقام کو چلے گئے کہ جو اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ براہ راست اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ سفر عشق کی پہلی ابتدا جو آپ کو اپنی مثال سے ملتی ہے، آپ کے یہ ٹاپک کا جواب۔ اس کے بعد اب آتے ہیں، آپ نے کہا کہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے، تو فلسفہ دیکھیں بی اس چیز کا نام ہے جو کہ ایک مت کا نام ہے، ایک مائتھالوجی ہے، میں جیوں کیسے۔ بہت بڑی بڑی اس کے اندر فلسفے کی بہت بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں۔ میری آج کے جس دور میں آپ بہت ساری چیزیں تھے، آپ لبرل سوچ پہ چلے جائیں، آپ فنڈامنٹلسٹ چلے جائیں، آپ ایجوکیشنسٹ پہ چلے جائیں، بہت ساری آپ کے پاس مائتھالوجیز ہیں جس میں آپ کی سوسائٹی بٹی ہوئی ہے۔ جی، تو فلسفہ اصل میں سوسائٹل نارمز ہوتی ہیں جس کے تحت میں سوسائٹل نارمز کو کس طرح سے اختیار کروں، رسم و رواج کی قید مجھے فلسفے کی بنیاد ڈالتی نظر آتی ہے۔ لیکن جب فلسفے کے اندر میرے مذہب کی بنیاد شامل ہو جائے تو پھر فلسفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ نے کہا 10 محرم، دیکھیں مہینے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل الایام جو دیے ہیں، اس میں ہر دن کو فضیلت ہے کہیں نہ کہیں، ہر مہینے کو فضیلت ہے کہیں نہ کہیں، یہ پروردگار نے ہم کو گنتی کے لیے عطا فرمائی تھی۔ محرم کا تو نام ہی ویسے حرمت والا ہے کہ اس دن میں، اور آج کے دن جب ہم بات یہ کر رہے ہیں تو یوم عاشور ہے، یعنی کہ اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن حضرت نوح کی کشتی پار لگی تھی، اور اسی دن قیامت اٹھائی جائے گی۔ تو جو قیامت جب اٹھائی جائے گی، جو مستقبل کے صیغے میں وہ آج بھی برپا ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی، سفر عشق کے اندر بات کی تھی، 2 باتوں کا شاید میں نے آپ کے انٹرو میں سنا تھا۔ آپ نے کہا نوجوانوں نے جنت کے سردار، یعنی جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن یعنی بی بی فاطمہ سیدہ کے دونوں لال، نواسۂ رسول، ٹھیک، حضرت علی کے فرزند، ٹھیک، یہ ان کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر۔ اور پھر آپ نے کہا سید الشہداء، آپ نے تو شہادت کو ایک اور اعلیٰ مقام دیے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو مقاموں سے مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا کی سید الشہداء کہہ کے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ واقع کربلا کی بات کرتے ہیں، اور آپ جب کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا نہیں ہے، کرب و بلا ہے، وہ مصیبت، وہ مصائب، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں جو کسی نے اٹھائیں اس کرب کے ساتھ، اس مصیبت کے ساتھ، اس راہ میں جو دین کے لیے اٹھائی گئی، اور بلا یعنی تمام مصیبتوں کے ساتھ، تو وہ زمین کرب و بلا کہلائی گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات ہے، دیکھیں تاریخ کتابیں ہمارے پاس شیلفوں میں کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگ واعظ بھی کرتے ہیں، نصیحتیں بھی کرتے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن خوبصورت سی بات یہ ہے کہ آپ واقع کربلا کو سانحہ کربلا کہیں گے، واقع کربلا کہیں گے، داستان کربلا کہیں گے، اسے ایک داستان سمجھیں گے، یا اسے ایک حکایہ سمجھیں گے، یا ماضی کا ایک صیغہ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ 1300 سال 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، بصیرت مسلمان، ہمارا اعتقاد، عقیدت اور ہمارے محبت اور ہمارے عشق کی انتہا ہے کہ ہم اسے بار بار یاد کریں، تجدید دفعہ۔ ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دیکھیں 3 تواریخ ہوا کرتی ہیں، تاریخ عالم، تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی۔ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں، آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس قربانی کو، اس کو قربانی نہ کہیں، یہ شہادت ہے، اور شہادت کو کیوں فضیلت حاصل ہے تمام شہادتوں میں۔ اب تاریخ عالم کی میں بات کروں، جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تو ان کے بیٹے تھے حابیل اور قابل، پیدا ہوتے ہی 2 حصوں میں دنیا کو تقسیم کر دیا گیا، حابیل اور قابل، حق اور باطل، پہلے ہی دن تھے، اور نبی ہی کی اولاد میں تھے، ٹھیک ہے، ایک حق پہ تھا اور ایک باطل تھا، وہیں سے یہ سلسلہ چلا، حق کا اور باطل کا، اچھے کا برا کا، خیر کا شر کا۔ تو یہ تاریخ عالم ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کے اندر آئے تو نبیوں کے اندر حضرت شیس علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر وہاں حق و باطل کے ان کے بیٹے نے کسی ان کی نافرمانی کی ہدایت کو نہیں مانا تو بیٹا نافرمان ہو گیا، باطل ہو گیا، اور جو حق میں تھے وہ آپ کے ساتھ کشتی نوح میں
محفوظ فرما دیے گئے. پھر اس کے بعد سارے تقریباً نبیوں میں آئے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق و باطل کا جو فرق ہمیں دیا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آتا ہے. کیسے کہ جب ایک قربانی ہوتی ہے، جیسے ابھی شروع میں وہ بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے سال کی جو انتہا ہوتی ہے وہ بھی قربانی سے ہوتی ہے، اور سال کی ابتدا بھی جو ہوتی ہے وہ قربانی سے ہوتی ہے. وہ قربانی ایک تسلیم و رضا کی قربانی ہے. بے شک رب کے راستے میں تسلیم و رضا. باپ کو جو جد امجد کا خطاب دیا گیا، سیدنا امجد کا خطاب دیا گیا، درود کے اندر ان کا نام شامل کیا گیا، اس فضیلت کے لیے ان کی قربانی مانگی گئی. کس سے؟ ان کے بیٹے کی. 2 قربانیاں عزیز ہوتی ہیں ہر شخص کو، ایک جان کی اور ایک مال کی. مال حضرت ابراہیم کے پاس تھا نہیں تو کیا تھا؟ تو جان تھی. اور جان کس کے پاس تھی؟ حضرت اسماعیل کے پاس تھی کہ وہ بڑھاپے کی اولاد تھی. تو اب ان کو قربان کر کے دکھائیے کہ آپ نبی ہیں، میرے خلیل. لقب ملنا بہت مشکل کام ہے. خلیل کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. تو جب خلیل اللہ کا دوست ہو، باقی دیکھیں نبیوں میں اور کوئی نبی اللہ کا دوست نہیں ہے. کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو کہا گیا خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اللہ کا دوست کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سوچوں وہ تم سوچو. اور انہوں نے وہ سوچ کے دکھایا کہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تو وہاں مینڈا آیا. سب یہ جانتے کہ سنت ابراہیمی ادا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقبول کیا. دیکھیں قربانی مقبول ہوتی ہے. ایک وہ قربانی تھی جو حابیل اور قابل کی تھی. کس کی منظور ہوئی تھی؟ حابیل کی منظور ہوئی تھی، جو حق پر تھا. ایک یہاں منظور ہوئی کہ جو کہا گیا کہ وہ مینڈے کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے اور پھر وہ دنیا کے لیے امر ہو گئی، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور تمام اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والے اور اس کو معبود، اس کو اپنا خدا ماننے والوں کے لیے کہ اب آپ نے سنت ابراہیمی کرنی ہے. یہ ہے پس منظر آپ کے اس محرم الحرام کی. قربانی نہیں، شہادت کا. شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں شہادت کے بہت سارے معنی. شہید، لفظ شہید جس سے شہادت ڈیریو ہوا ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں حاضر کو. تو اب خوبصورت سی اس کی قرآن کریم میں جب آپ مختلف صورتوں کے اندر دیکھتے ہیں تو کہیں شہید کہا گیا، کہیں شاہد کہا گیا، کہیں مشہود کہا گیا. اب شاہد کہتے ہیں حاضر کو. تو قرآن میں ہی یہ ذکر ہے کہ جب شہید اپنا مطلب اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے یا اس کی جان اللہ کے راستے میں جاتی ہے تو وہ بلا حجابانہ، لفظ بلا حجابانہ یعنی اس کے اور اللہ کے راستے میں، اس کی روح کے اور اللہ کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہوتا، وہ براہ راست جاتا ہے. یہ ہے حاضر ہونا. پھر اس کے بعد ہے گواہی دینا. ایک جگہ کے اوپر ہے گواہی دینا. گواہی دینا کیا اس شہید کی روح جا کر اللہ کو گواہی دیتی ہے کہ میں نے دین کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا، براہ راست بلا حجابانہ، اور گفتگو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے مدد کرنا. تو مدد کس کی کرتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے کے اندر جا رہا ہے تو وہ مدد کرنا ہے. کس کی؟ نصرت کی. فتح نصرت اور دین کی نصرت ہوئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ گواہی دینا. تو یہ بھی گواہی دینا، یہ گواہی ہوتی ہے کہ پروردگار. اچھا پھر ہے انعام یافتہ. تو دیکھیں رب کا وعدہ آپ کو سب سے پہلی صورت میں نظر آتا ہے، سورہ الحمد میں نظر آتا ہے کہ صالحین کے اوپر انعامات. تو رب کا وعدہ ہے کہ جو صالحین میں ہوگا اس کو انعامات ہے. تو پروردگار اس سے ملاقات کر کے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور انہیں صالحین میں شمار کر کے ان کے لیے جنت کے راستوں کی، جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اور ان سے بلا حجاب آنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید کو کبھی بھی کفن میں بھی نہیں لپیٹنا چاہیے، کیونکہ وہ مٹی لے کے، وہ اپنی گرد لے کر پروردگار کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی جان کی قربانی کی جو اس کو صلہ ملتا ہے، جو انعام ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس کا مقرر فرمایا وہ اسے نصیب ہوتا ہے. تو شہید، پہلے شہید کے فلسفے کو سمجھے. پھر ہم نے سمجھا کہ کیا یہ داستان ہے، کیا یہ سانحہ ہے، کیا یہ کربلا ہے. لیکن اب اس کے اندر آپ کا 2 باتیں ابھی پھر میں اس کے اوپر کہوں گی. جب تک کا واقعہ کربلا یا اس کربلا کے پورے جو مارکہ ہے یہ ایک داستان نہیں ہے، بلکہ شاہی فرمان میں درج جو ننگی خواہشات ہیں نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس نے باطل کا روپ دھار کر، جسے آپ یزید کہتے ہیں، دھار کر کسی حق کے کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی، یہ اس کی ایک داستان ہے. اور اسی لیے اس کو عظیم الشان تحریک کہتے ہیں. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تحریک ہے، اور تحریک صرف یہ 10 دنوں کی نہیں ہے، یہ 10 دنوں کی نہیں ہے. تحریک کے اندر پیچھے سے بہت سارے عوامل تھے، بہت دن پچھلے کافی دنوں سے یہ چیزیں، یہ شورش جو تھی، یہ فتنہ اور یہ فساد تھا، کافی دنوں سے تھا. یہ 10 دن تو اس کا مارکہ بپا ہونے کا ٹائم تھا، وقت تھا، جس کو ہم تفصیلاً 1 2 3 میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ یوم عاشور آ جاتا ہے. تو جب آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو
عظیم الشان تحریک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ تاریخ میں نے پھر کہا کہ تاریخ کے اوپر زور ڈالیں تو ایسا ہر دور میں ہوا ہے. تاریخ انسانی ہو، تاریخ عالم ہو یا تاریخ اسلامی ہو. اسلام کے اندر جو تاریخ ہیں، اب شہادت کے اوپر آئیں، یہ شہادت اور وہ شہادت، شہادتیں تو بہت سی ہیں. جب شروع ہوا تو بی بی سمیہ کی شہادت ہے، حضرت خبیب کی شہادت ہے. بی بی سمیہ کا تو تھا کہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو محبت رسول کے اندر ایمان لائے تھے تو قربان ہو رہے تھے. حضرت بلال تھے، گرم ریت کے اوپر لٹائے گئے تھے اور ان کے جسم کے اوپر لوہے کے داغ ڈالے گئے تھے. یہ تو وہ عام لوگ تھے جو اسلام کے راستے پہ. لیکن نبیوں میں آ جائیے، تاریخ تو وہاں پہ بھی حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، ہے نا. حضرت موسیٰ کے اوپر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کے اوپر کیا ہوا، حضرت نوح کے اوپر کیا ہوا. سب نے آزمائشیں دیکھی ہیں، سب نے آزمائشیں دیکھی ہیں. مگر خلفائے راشدین میں بھی دیکھ لیجئے تو شہادت تو وہاں موجود ہیں. حضرت عمر کی شہادت موجود ہے، صحت سے بھی موجود ہے. حضرت عثمان کی ہے، اپنوں نے ہی. اور وہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو یہ تو وہاں موجود ہے کہ جس نے جو کیا کہتے ہیں قرآن کو جمع کر رہا ہے، اسی قرآن کے اوپر اس کے خون کی چھینٹیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شہادتیں بہت موجود ہے. لیکن آپ نے کہا سید الشہداء اور نوجوانان نے جنت کے سردار. اب یہاں پر آتا ہے ہمارا مکمل کہ 10 محرم کی آج کی شہادت کیا کہتی ہے. دیکھیے سید الشہداء، اب پہلے بات کروں گی نوجوانان جنت. دیکھیے نواسہ رسول ہونا، نسبت رسول ہونا ایک یقیناً ایک بہت بڑا باعث قدر و منزلت کی بات ہے کہ نواسہ رسول، کہ وہ رسول کہ جن پر حجت تمام ہوئی، وہ رسول جن پر قرآن نازل ہوا، وہ رسول جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ رسول جو کہ دنیا میں خاتم النبیین ہے جس پر حجت تمام ہو گئی. ٹھیک، یہ تو نسبت مصطفیٰ ہے. لیکن رسول جو فرماتے تھے ان کا ہر فعل، ہر عمل جو ہوتا تھا وہ مشیت یزیدی کے مطابق تھا. آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی نشست، آپ کی برخاست، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا زندگی کا ہر پہلو رضا الہی تھا. 40 سال پہلے بھی دیکھ لیجئے، جب آپ نبی نہیں تھے تب بھی آپ کا انداز اور اطوار یہی تھے. کسی اس جگہ کے ماحول کے اندر کہیں کسی کے ساتھ آپ نے کسی بھی قبی فعل کے اندر کبھی بھی شمولیت اختیار نہیں کی. ٹھیک، 40 سال کے بعد تو آپ خدا کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، جب نبوت مل گئی تو پھر تو ہر فعل، ہر عمل جو ہے تابع ہو گیا، اطاعت گزار ہو گئے کس کے؟ اللہ کے احکام کے. تو مشیت الہی زبان رسول سے ادا ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، نطق رسول کیا ہے؟ اصل میں وحی الہی ہے. اور وحی الہی کیا ہے؟ یہ ہمارا قرآن ہے جس میں ارشاد ہے، اعتقاد ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو آپ یہاں پہ سمجھیں کہ جب اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں یعنی فاطمہ کے بیٹے دونوں جنت کے سردار ہیں، تو یہ صرف نسبت مصطفیٰ ہوتی. ٹھیک ہے، اور کیا ہم اس آپ یعنی حضرت امام حسین کو کیا صرف نسبت مصطفیٰ سے جنت کے سردار کہتے ہیں؟ نہیں. سرداریت جو ہے، سردار ہونا، ممتاز ہونا، منفرد ہونا، اونچا مقام ہونا، فضیلت ہونا، اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں جب سرداری ملا کرتی ہے. یہ آج کے زمانے کی سرداری نہیں ہے کہ میرا آپ سے رشتہ وراثت کا ہے تو آپ سردار ہو گئے، یہ گدی آپ کو مل گئی، یہ وہ نہیں تھی. دیکھیں رسول کے نواسے تھے، رسول کے نواسے کو سب سے ممتاز ہونا تھا. انہیں وہ سارے عوامل سے گزارا گیا وہ کرب و بلا کے میدان میں کہ جو ایک شہادت کے لیے ضروری ہے، تب جا کر یہ سرداری کا امامہ ملا. کیسے امامہ ملا؟ کیا ایسی کوئی شہادت ہے جس کے اندر نماز، ایسا انوکھا نمازی کسی نے دیکھا؟ ایسا انوکھا روزے دار دیکھا؟ کیا کسی نے ایسا مہاجر دیکھا؟ کہ کیا کسی نے اپنے قافلے میں بچوں کو اور خواتین کو شمولیت رکھی؟ کیا کسی نے ایک تن کا بھی کسی کو چبھائے بغیر اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دی؟ نہیں دی. اچھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب شہادت کا مرحلہ آتا ہے تو آپ یعنی کہ حضرت امام حسین ان تمام مراحل سے گزارے جاتے ہیں. اگر یہ صرف خالی ایک نسبت مصطفیٰ ہوتی، اب نسبت مصطفیٰ ہوتی تو بس یہ سلسلہ آج بھی ہوتا کہ وراثت کے اندر یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی، لیکن اس سلسلے کو قائم نہیں رکھا گیا. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کو جانتے نہیں تھے، یہ رسول نہیں، بشریت کا کامل اعتراف کر، کیونکہ اس زمانے میں جادو عام تھا. ٹھیک ہے، تو بشریت کے تقاضے میں کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو بشریت کے تقاضے کے لیے آپ کو جادو کیا گیا.
بے شک، اور بے جادو شک۔ دکھایا گیا پھر ہٹا دی گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سید الشہداء کی جب بات آتی ہے تو سید الشہداء کے لیے پھر میں کہتی ہوں کہ یہ شہادت کس لیے اس کس حوالے سے ہم بات کریں گے، سید الشہداء کے حوالے سے ہمارا جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ کے ساتھ سید الشہداء کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ. جب سید الشہداء کی بات آتی ہے تو جو ابھی شہداء کے نام جو کہ گنتی میں ہیں، قربانیاں تو بہت ساری ہیں، شہادتیں تو بہت ساری ہیں، تاریخ انسانی میں نہیں، تاریخ اسلام کے اندر بہت ساری شہادتیں غزوات میں بھی ہیں اور تمام دوسری جنگوں کے اندر بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. لیکن جب ہم حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں، اسپیسیفکلی ہم اگر محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، آل رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو سید الشہداء وہ اسی لیے کہا گیا کہ تکلیف کے تمام مراحل سے گزارا گیا. اب اگر اس کے اندر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ آپ جب کربلا کے میدان میں آ چکے، جو تاریخ آپ گزار بھی چکی ہیں اور مختلف مہمانوں سے آپ نے پوچھی ہوگی اور اس کے اوپر سر حاصل گفتگو بھی ہوگی، صرف اتنی سی بات ہے کہ جب 3 روز سے مستقل کوئی بھوک اور پیاس کی نقاہت میں مبتلا ہو اور دریائے فرات کونے کے اوپر موجود ہو، سامنے موجود ہو، اور بچوں کے بلکتے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پانی جا نہ سکتا ہو، اس تکلیف کو باپ یا قافلے کا سردار کیسے محسوس کرتا ہے، یہاں پر سید الشہداء کا یہاں کردار نظر آتا ہے. بے شک. اب دیکھیے آپ کا روزہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، یہاں 3 دن کا روزہ ہے. ایسا روزہ کسی نے دیکھا ہوگا؟ اور جب روزہ افطار بھی ہوتا ہے تو کس طرح افطار ہوتا ہے کہ نماز عصر ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ اسی خون آلود اپنے ہی خون سے اس روزے کو افطار کرتے ہیں. اللہ. دوسری ایک اور بات، وہ نماز سید الشہداء کی بات کر رہی ہوں، وہ نماز کے جو نماز کا سجدہ آخری ہو اور سجدہ کی نماز آخری ہو، اور جب گردن سر سے یعنی گردن یا جسم سے علیحدہ بھی ہو جائے اور ظالم اپنا جبر اپنی صداقت کا مظاہرہ بھی کر دے، اور جب وہ نیزے کے اوپر اٹھائے تو بھی ایسا ہو کہ نظریں سامنے ہو لیکن نظریں جھکی ہوں اور سر سامنے ہو، ایسا کبھی کسی نے سجدہ دیکھا ہے؟ یہ سید الشہداء کی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ کبھی کسی نے ایسی کوئی جس کو کہیں کہ انتقال دیکھا ہے یا وصال دیکھا ہے، خواتین 4 مہینے 10 دن کی عدت کیا کرتی ہیں. بے شک. لیکن دیکھیں کہ آپ کے اہل و عیال میں آپ کی جو پیچھے پسماندگان ہیں وہ اسی وقت گرفتار ہوتے ہیں اگلے دن، اور پھر کہاں؟ یہاں سے کوفہ، اور کوفے سے دمشق، دمشق سے پھر آگے لے جائے جاتے ہیں. اور کس حالت میں لے جاتے ہیں؟ وہ بھی بھوک ہے، پیاس ہے، نقاہت ہے. وہ جو کبھی خیموں سے باہر نہیں نکلی، وہ جو بھی گھروں سے کبھی نظر نہ آئی، جن کی ردائیں کبھی ان کے سر سے نیچے نہ ہوئیں، وہ اس وقت سب لوگوں کے سامنے تھی کہ ان کو خود کہنا پڑا کہ نظریں جھکاؤ کہ یہ محمد کی آل اولاد ہے، یہ سید الشہداء. اور پھر وہ بچے کے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور آپ انہیں بھوک سے تڑپتے ہوئے بچے کو کیا چاہیے؟ جو غذا چاہیے وہ چاہیے، بقائے صحت کے لیے غذا چاہیے، اور آپ انہیں روح کی طمانینت کی غذا دے رہے ہو کہ قربان دین کے نانا کے دین کے لیے ہو جاؤ، یہی تمہاری سب سے بڑی غذا ہے. یہ کبھی ایسا سبق کسی نے دیکھا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس شہادت کو تمام شہداؤں کے اوپر ایک ایسا سپر ماڈل جس کو کہتے ہیں نا وہ عطا کرتا ہے، جس میں تقریباً اب تک کا کہ ساری شہادتوں کا نچوڑ موجود ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کا یوم عاشور یا آج کی شہادت یا آج کا فلسفہ جس میں اچھا پھر یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات ہے طیبہ، اس بات کے اوپر بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نصاب کی کتابیں وہ سب کچھ بتاتی ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن حکمتوں کی بات کون بتاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. دیکھیے جب آپ اس شہادت کی بات کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے اس کو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ میرے نانا نے میری پیشن گوئی میری شہادت کی کر دی ہے. بے شک. اور جب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں 61 ہجری کے اندر، آپ بتا چکے ہیں، دیکھیں رسول جو تھے وہ تمام پیشن گوئی ماضی حال مستقبل کے صیغے کو سب پہچانتے تھے. میں یہاں پر وہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماضی کی جو ہو چکی وہ بھی تمام آپ کو پتہ تھی، جو حال میں ہو رہی تھی وہ بھی پتہ ہے، اور جو قیامت کے آخری لمحے تک ہوں گی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء غیب معلوم تھے.
پروردگار نے ان کا سینہ کھول دیا تھا. تو جب انہوں نے یہ بتایا تھا 61 ہجری کے اندر اوباشوں کی حکومت ہوگی اور فتنہ و فساد ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیمیشن آف مطلب فورکاسٹنگ ہو رہی تھی. تو بی بی فاطمہ بھی جانتی تھیں, حضرت علی بھی جانتے تھے, اور یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار بھی جانتے تھے کہ میرا خاتمہ شہادت پر ہوگا. اب آپ کو اور مجھ کو معلوم ہو کہ میری موت ایسے ہونے والی ہے, تو میں نے پہلے اپنی سیفٹی کے میجر سے اختیار کروں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جذبہ حریت ہے, جذبہ دین کے اوپر مٹنے کا نام ہے, اسلام کی سربلندی کا نام ہے, اور حمیت اور غیرت سب سے بڑی بات ہے کہ جس جگہ کے اوپر انہوں نے پرورش پائی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب حضرت علی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے اندر یہ سب کچھ دکھائی دیا تھا کہ جائے شہادت یہ ہوگی, خیمے یہاں بندھیں گے, گھوڑے یہاں ہوں گے, میرے نواسے کی شہادت کا مقام یہ ہوگا. یہ جاننے کے باوجود ایک باپ کہ میرے بیٹی کی شہادت کی یہ جگہ ہے, آپ اس باپ سے پوچھئے کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے بیٹے کی شہادت یہاں ہوگی. اس لیے سید الشہداء آپ کو کہا جاتا ہے کہ جان کر آپ ساری چیزوں کو پہچان کر اس شہادت کے رتبے کے اوپر جانے کو فضیلت دیتے ہیں اور اپنے قدم پیچھے نہیں اڑاتے. اب بات یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہادت یہ مارکا ہے, یہ حق و باطل کا مارکا ہے یا نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے. بہت سارے معتزلین کا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں کہ جب اگر یہ مارکا ہے حق و باطل اگر اپنی انسانی انا اور بقا کے لیے ہوتا, اس کو بچانے کے لیے ہوتا کہ میں آل رسول سے ہوں, میرا حکم مانو, میری بیعت کرو, تم کہاں ہو, تمہارا درجہ دوسرا ہے, تو پھر اس میں بچوں کا اور یہ جو خواتین کا کردار ہے جو کہ گھریلو اہل و عیال آدمی کہیں نہیں لے کے جاتا, ان کو سب سے پہلے کہیں بچا کے رکھتا ہے. لیکن یہاں موجودگی کیا ثابت کرتی ہے کہ آپ جنگ کے لیے بالکل نہیں, مقصد شہادت نہیں تھا, مقصد ارادہ تھا کہ یہ حق و باطل میں اپنے آپ کو پہچانا جائے. یہ جنگ کا مقصد نہیں تھا. اب یہ جب آپ سید الشہداء کی بات کریں تو حضرت امام حسین, یہ ہسٹری آپ ابھی پوری پڑھ چکے ہوں گے کہ کہاں سے چلے, کیسے چلے, کتنے مقامات آئے, 16 مقامات آئے, اور مقامات کے اوپر کہاں کہاں کون کون سے آپ کے اپنے احباب آپ سے رخصت ہو گئے, کون سے شامل ہوئے, یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن آج کے دن کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کے اندر اب یہاں آ کر جو ایک شہادت کا جو آخری لفظ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ میری شہادت وہ شہادت ہوگی کہ جس کے بعد میں اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر سکوں گا. یہی وہ جذبہ تھا جس میں 72 زخم بھی لگے, اور اگر انہوں نے مہلت مانگی, اچھا دیکھیے آخری وقت میں وصیت آدمی کس کے لیے کرتا ہے, میری مال, میرا اولاد, میرا جان, میرے ان سب کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے. اور یہاں پر سید الشہداء اگر کہا جائے تو یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی. اب وہاں پہ نہ وضو کے لیے پانی ہے, تیمم کرنے کے لیے مٹی ہے, تو تیمم کریں کیسے؟ تو سید الشہداء کا نام اس لیے تھوڑی, جنت کی سرداری ایسے تھوڑی ملی. تیمم کرنے کے لیے وہی مٹی ہے کہ جس کے اوپر جب ہاتھ مارے تو کلائی کے اوپر زخم ہے, اور کس منہ کے اوپر تیمم کریں کہ پورا چہرہ خون آلود ہے. تو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سید الشہداء کی قربانی, یہ قربانی ہے دین کے لیے, لیکن شہادت ہے. انہوں نے اپنے آپ کو جس جگہ کے اوپر, جس گھر میں ولادت پائی, جس ماں کا خمیر تھا, جس باپ کی ان کے اندر حمیت, غیرت, اور ان کے اندر شیر خدا کی جو جس کو کہیں کہ بہادری کے عنصر تھے, وہ آخری وقت تک جانتے تھے. اور ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمہ ہے, بعض جگہوں کے اوپر یہ روایت ہے کہ وہ پہلے انتقال کر گئیں, یا ہماری المومنین, لیکن بعض جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو کہتے یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی, میں نے ایک پیشین گوئی پہلے بتا دی تھی کہ جنگ حنین میں جب وہ بتا رہے, ایک پیشین گوئی یہ تھی, ایک پیشین گوئی 61 ہجری کی تھی, ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ ایک شیشی پہلے سے دے دی گئی تھی اور اس میں خاک کربلا تھی. کہا تھا جس دن یہ سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ شہادت حسین ہو چکی ہے. اور ایسا ہی ہوا. جب ادھر شہادت کربلا پہ ہو رہی ہے تو عصر کے بعد حضرت سلمہ کے پاس, حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ سلمہ کہتی ہیں وہ بہت روئیں, کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جو کہ بال پراگندہ تھے اور بہت پریشانی کا عالم تھا. رسول اور پریشانی میں, دیکھیں رسول اور پریشانی میں, انہوں نے کہا کہ وہ مٹی سرخ ہو چکی ہے, میرے بچے کی یا میرے نواسے کی شہادت کا وقت قریب آ چکا. اور وہ کہتے ہیں اس دن خانہ کعبہ کے ہر پتھر کے نیچے سے خون کا قطرے جاری ہوئے تھے.
یہ بہت ساری روایتوں میں موجود ہے. اور پھر آسمان کی سرخی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے, اچھا اس دن سورج گرہن بھی تھا, سختی کا دن تھا, دھوپ کی شدت تھی, دھوپ کی حدت تھی. ایسے میں زمین کی آپ گرمی کو دیکھیے. وہ حضرت بلال تو ریت کے میدان میں گھسیٹے گئے, لیکن یہاں پر یہ تھا کہ بچوں کو بچائیں, خواتین کو بچائیں, ان کی عزتوں کو بچائیں, ان کی عفتوں کو بچائیں, جو گھر سے باہر نہ نکلی ہو ان کے رداؤں کو بچائیں, یہ اپنے آپ کو پیش کر دیں. یہ سارا کے سارے عوامل, یہ فیکٹرز ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سید الشہداء کی قربانی ہے. یہ فلسفہ شہادت ہے. فلسفہ شہادت کے دین کے لیے مال, جان, اہل و عیال اور اپنے آپ کو قربان کر دینا, یہ ہے اس فلسفے کی شہادت کی. بے شک. میرے خیال میں اس کے اندر میری بات یقیناً ہو گئی ہوگی, پوری ہو گئی ہوگی کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بے مثال قربانی کیوں کہتے ہیں. دیکھیے, جب بھی تاریخ عالم کی بات کروں کہ جب بھی آپ شاید پہلے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ابھی ہم کیوں خاموش ہیں. آپ نے شاید یہ بھی سوال کیا تھا, سنا میں نے یہ. دیکھیے, تاریخ عالم میں ہمیشہ سے حق و باطل کا ایک کردار رہا ہے. بنیادی حقوق کا سلب کر لینا, وقت کا خدا بن جانا, وقت کا فرعون بن جانا, وقت کا نمرود بن جانا, یہ ہر دور میں رہا ہے. اور آج ہمارے دور کے اندر یہ یہود, یہ بنی اسرائیل, یہ موجود ہیں. یہ وقت کے خدا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق سلب کر کے, ان کے دین کو, ان کے مال کو, ان کی جان کو سلب کر کے ان کو آزادی رائے سے مطلب بالکل دور کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ رب نے ہمیشہ یہ فرمایا حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے. یہ فتح مکہ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی سی مثال, جو اتنی سی آیت تھی جو کہ 19 الفاظ پہ تھی, لیکن جب یہ نازل ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھے تھے, جو قصوہ کے اوپر تھے, اس کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی تھیں اور وہ اٹھ نہیں پائی تھی, کیونکہ اتنی سی آیت, یہ فتح مکہ کی آیت, یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی اگر آپ تھوڑی سی اس کی مطلب چیزوں کو پڑھیں تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور لکھا ہے کہ وقت کے فرعون, وقت کے نمرود, وقت کے شداد اپنی جنت میں خود مرتے ہیں, بھلے ان کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں. یہ رب ہے نا, رب العالمین ہے, وہ آپ سے کوئی ٹیکس تھوڑی لے رہا ہے, آپ اس کے لیے انسان ہیں. وہ مسلمان اور مومن یہ بات کے اعتقاد اور عقیدت کے دائرے ہیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن کیا ہے کہ آپ اس کے لیے انسان ہیں. اب آپ فاسق ہیں, فاجر ہیں, یہودی ہیں, مجوسی ہیں, کافر ہیں, کچھ بھی ہیں, مانتے نہیں مانتے ہیں, لیکن وہ نعمتیں آپ کو دے رہا ہے. اس نے نعمتیں دی ہیں ان کو اونچائی پہ بٹھایا ہوا. اور جو پس رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ برباد ہو رہے ہیں, ایجوکیشن تباہ ہو رہی ہے, ہسپتال تباہ ہو رہی ہیں, وہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے خون کے اندر کی حمیت اور غیرت ابھی زندہ ہے. اور ایسا ہی ہوگا. امت مسلمہ بھلے کتنا ہی خاموش رہے, لیکن رب کا وعدہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے تو چاہے 313 ہوں تو میں ان کو ہزاروں کے اوپر ان کو برتری دوں گا. نصرت و فتح انہی کو دوں گا جن میں حمیت اور غیریت باقی ہوگی. ہم کتنے ہی ارب کیوں نہ ہو جائے, ہمارا حج کتنے ہی لاکھوں کا, اربوں کا کیوں نہ بن جائے, اس کے اندر ہم صرف دکھاوے کہ کتنے ہی گنتیوں پہ ہے نا, ہم اتنے لاکھ حج کر کے آ گئے. اگر یہی لاکھ ہم کھڑے ہو جاتے. آپ نے کہا مصنوعی بائیکاٹ, میں انٹرپرینور جانتی ہوں, اس کے اندر کیا ہے کہ آپ اقتصادی طور پر کریں گے, لیکن یہ تو رسول خدا کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا. جب یہودیوں کے ساتھ مقاطعہ کیا گیا تھا, ان کی چیزیں خریدنی بند کر دی تھی. 2 دن کے اندر 13 دن نہیں لگے تھے, یہودی سارے کے سارے تاجر جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے تھے. یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم آسائش کے, ہم میں وہ غیرت, وہ مان لیجیے اس بات کو, خواہشات کے غلام بن کے رہ گئے. ہماری جو خواہشات ہیں ہم اس کے پیراہن میں اتنے لپٹ گئے کہ اب ہم اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر چیز استعمال ہم انہی کی کر رہے ہیں نا, پھر ہم وہ قربانی کیوں دیں؟ ہمارے شہادت کے جذبے کیوں اب اس وقت مدھم پڑ گئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم وہ شہادت جو دین کے راستے میں ہو, وہ تو وہ دے رہے ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ملبے کے نیچے بیٹھے ہیں اور بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں. تو اصل تو جنت کے حقدار وہ ہیں. ہم تو صرف کلمہ پڑھ کے آتے وقت اذان ہے اور جاتے وقت پھر نماز جنازہ ہے, ہم تو سمجھتے ہمارا کام ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. سید الشہداء کی قربانی انہی لوگوں کے لیے, اور وہ اپنے حق کے لیے چاہے کم ہیں, لیکن بغیر بجلی بغیر پانی کے وہی لڑ رہے ہیں جیسی کربلا کی زمین تھی. اب اس کا بقیہ حصہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی, اس میں 2 حصے شامل ہیں. اگر اجازت ہو میں اس کے بعد کی بات کروں. دیکھیے, مردوں کا آج بھی ہمارے خاندان کے اندر مرد کا ہونا, باپ, بھائی, بیٹا, شوہر, یہی ہمارے میل کیریکٹرز ہوتے ہیں نا. ان کے بعد اگر ہم خواتین رہ جائیں تو پھر ہم خواتین کی کیفیت کیا ہوگی؟
ہمت ٹوٹ جائے گی، بے شک، ہم بے بس ہو جائیں گے. اور پھر جب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہو، جب ہمارے کانوں کے اندر گھوڑوں کی ٹاپیں آ رہی ہوں، جب ہمارے آگے پیچھے ہمارے اپنوں کی، پیاروں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ہماری گورو کفن لاشیں پڑی ہوں، خون خاک اور آلود کے اندر پڑے ہوں، اور پھر جب سناٹا ہو رہا ہو اور شام کا عصر و مغرب کا وقت مل رہا ہو، پھر ایسے ایک خاتون کی ہمت کیا جواب دے جائے گی؟ کوئی نہیں ہو، اور صرف ایک 23 سال کا ایک جو بیمار لاغر اور نحیف ایک مرد کی صورت میں رہ جائے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے بچے جو اس چلے خیمے اور جو کچھ بھی ہماری روایتیں بتاتی ہیں، اگر اس کے اندر ایک خاتون کھڑی ہو تو دیکھیں یہ شام بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا سبق دیتی ہوئی جاتی ہے. بے شک، جب بھی دین اسلام کی بات آئی، دیکھیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں فرعون کی بات کرتے ہیں تو فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ موجود تھیں بے جنہوں شک، نے موسیٰ کو پال لیا تھا. بے شک، عورت ہمیشہ سامنے آئی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاش اور روزگار کے حوالے سے تنگ تھے تو بی بی خدیجہ سامنے آئیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور نازل ہوئی قرآن کہ ہم تمہیں فراخی دیں گے. یہ آپ کے پاس موجود ہے. بے شک، تو خواتین کا کردار کہیں بھی ایسا نہیں ہے. حضرت علی کی جو بہادری ہے، جو خطابت ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ولایت کا ایک ان کے اندر اتار ہے، اور آل رسول یا نزب رسول کا اس میں تعلق ہے کہ سگے حسب و نسب سے تعلق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بی بی فاطمہ جو کہ شباہت میں چال ڈھال کے اندر رسول سے مشابہ، کہتے ہیں کہ جب آپ چلا کرتے تھے، آپ مطلب کہیں تشریف لے جایا کرتے تھے اور بیوی تشریف لے جاتی تھی تو دونوں بالکل یکساں نظر آتے تھے. تو ہم شبیہ باپ ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور فاطمہ کے معنی ویسے ہی آگ سے جہنم سے آزادی ہے. تو رسول تو پہلے ہی کہہ گئے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور ان کے بچے جو ہیں. تو حکمت کو پہچاننے کی کوشش کریں. رسول نے جو کہا ہے ان کا ہر فعل، ہر عمل بغیر مشیت خدا، مشیت عزدی یا عطاء الہی کے بغیر نہیں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اور آپ کیسے اللہ کے احکام کے پیچھے چلے؟ جو اللہ نے کہا وہ آپ نے کیا. تو اب اطاعت 3 طرح کی ہوتی ہے. آپ لالچ سے کر لیں، مجھے یہ ملے گا تو میں یہ کر لوں. صحیح. خوف سے کر لیں، ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا. نہیں، تحدیث نعمت. آپ کی ساری زندگی تحدیث نعمت میں، جو کہا، جو کیا، جو سنا، جو برتا، وہ سب کچھ تحدیث نعمت میں تھا کہ میرے رب، راتوں کو اگر آپ نے آرام کیا یا آپ نے عبادت کی تو میرے رب جو پیدا فرما رہا ہے، جس کے لیے عبادت فرض قرار دے دی گئی، وہی خود کہہ رہا ہے کہ اب ذرا عبادت کو کم کر دیجئے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کمال جو ہے سید الشہداء کا کمال وہ ہے کہ جو خون میں حمیت اور غیرت ہے وہ وہاں سے ہے جو رسول نے برداشت کی تھی. رسول کے ذریعے آپ میں آئیں، اور آپ علی اور فاطمہ کے ظاہرے کے اولادوں میں سے ہیں، فرزندوں میں سے. تو یہ سارا مقام جو ہے وہ نسبت رسول کا ہے. اور نسبت رسول یہ کہتی ہے کہ دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دو اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی نہ رکھو. اور آخرت کے وعدے پہ، رب کے وعدے پہ یہ لوگ زندہ ہے. اور سورہ الحمد اس کی نشانی ہے کہ جتنا بھی وعدہ صالحین ہیں اور جتنے بھی صادقین ہیں، جتنے بھی سالکین ہیں، اس میں شہداء کا درجہ ایک زیادہ ہے. تو ساری بات یہاں پر آ کے ختم ہوتی. اب یہ جو میں بات بی بی کی کر رہی ہوں، اس شام کی بات کر رہی ہوں. یہ شام بہت اہم ہے. جب وقت ایسا ہو کہ جو عصر و مغرب کا ہو اور میدان ہو، سناٹا ہو، اور ایک حشر برپا ہو چکا ہو، ایک میدان کارزار ہو چکا ہو، اور اس کے بعد جو سناٹا طاری ہو جائے، اس کے بعد خواتین خوف اور دہشت کی صورت میں، روایت یہ بتاتی ہے کہ پہلی وہ رات جس رات میں جو خاتون نے سب سے پہلے جس کو کہتے ہیں نا پہرے داری کا نظام، بے شک، وہ پہلی دفعہ بی بی زینب نے کیا. یعنی خواتین کی پہرے داری یوم عاشور کے دن پہلی دفعہ حضرت بی بی زینب. اور بی بی زینب کا کردار اب یہاں پر نظر آئے گا آپ کو. جو بحیثیت عورت کی آپ نے بات کی کہ وہ کیسے نظر آئے گا، لوگوں کو، منتشر لوگوں کو یکجا کرنا، بچوں کے دلوں سے خوف کو ہٹانا، اور پھر وہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ پڑے ہیں. اب ظاہر صبح ہوگی تو دیکھیں گے خیمے بھی جل چکے ہیں، کچھ سامان بھی موجود نہیں ہے، اور بہت ساری روایتیں بہت ساری طریقوں سے سامنے آتی ہیں. لیکن مستند یہ ہے کہ ایک ایسا سما کہ جس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے آپ اکیلے بیٹھے ہوں، اس وقت آپ اپنے تمام تر اعصاب کو مضبوط کر کے 20 خواتین ہیں اور 64 بچوں کا ذکر آتا ہے.
بے شک. ان سب کو لے کے چلنا. اور پھر معلوم ہے کہ آپ گرفتار بھی ہوں گے, آپ گرفتار بھی ہوں گے, آپ کو پہلے سے معلوم ہو. اس وقت اپنے اعصاب کو مضبوط کرنا اور آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنا. تو یہاں پر عورت کا کردار بھی یہ ہے کہ جو نظام اس وقت جناب حضرت امام حسین کی شہادت سے وہاں پر وہ ختم ہو چکا, اب اس کا احیا کرنا, یعنی اس کو ریوائول کرنا. وہ ایک بی بی کے زمان سے اور اب جتنا سفر ہے, اب آپ اس کے اندر سارے سفر کو لے لیجیے, یہاں سے لے کے دربار میں خطبے اور خطبے کے بعد واپسی کا سفر ہے. اس میں سب سے ایک خاتون کی فصاحت, ایک خاتون کی بلاغت, وہ حضرت علی کا کردار جو شروع سے ان کے ساتھ رہا جب وہ اپنے گھر میں موجود تھی اس وقت, اب وہ ایک بی بی کا کردار نظر آتا ہے. تو یہاں تربیت کی بھی بات نظر آتی ہے کہ جو سایہ عاطفت میں جن لوگوں نے پرورش پائی ہو وہ آخر وقت تک اپنا کردار نبھایا کرتے ہیں. اور اصل میں جو کردار ہے وہ کہتے ہیں نا, ہم تو خواتین بدنام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری گوسپنگ کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بات سے دوسری بات ہوگی, لیکن یہاں پر خاتون کا کردار بڑا دوسرا ہے. وہ کیسا کردار ہے؟ صحیح دین کی عکاسی کرنا, صحیح جو مراحل تھے اور مقاصد تھے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور کسی کے سامنے نہ جھکنا, یہ خاتون کی دلیل تھی. اب اس وقت وہاں پر بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس وقت جو کہتے یہ ہیں کہ جس وقت یہ میدان کارزار تھا اس وقت کچھ بچے جب خیمے جلائے گئے تھے تو کوئی آگے پیچھے جھاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے, ان کو بھی ڈھونڈ کے لانا. جب نہ روشنی ہے نہ دیا ہے, آپ کس طرح سے ان کو مجمع کریں گے؟ یہ بھی ایک عورت کے آہنی اعصاب کی دلیل ہے. تو بی بی زینب جیسے نام سے ان کے ظاہر ہے نا, دیکھیں رکھنے والے حکمتوں کے نام تلاش کرتے ہیں. زین اب, باپ کی زینت, یہ بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا گیا. ہم تو آج جو بھی رکھ رہے ہوتے ہیں وہ رکھ دیا کرتے ہیں, اس کے معنی کوئی نہیں ہوتے, لیکن دیکھیں یہ معنی یہاں کام آتے ہیں. باپ کی زینت یہ کام آئی, اور جس طرح سے کام آئی وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ آج اتنے سال کے بعد ماضی کا جو ایک عظیم الشان تحریک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس میں کمی ہو بیشی ہو, آپ اپنے حساب سے, میں اپنے حساب سے, اپنے طریقے سے اس کے اندر جو کچھ بھی کرے, لیکن جو مقصد احیائی دین تھا وہ بی بی زینب نے بیان کر دیا. اور بی بی زینب کا کردار اب اس وقت یہاں پہ موجود ہے. اب اس کے آگے وہ 11 اور 12 پھر آتی ہے محرم حرام, وہاں کہاں پہنچتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, کیسے تج سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں, بھائی کے سر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ سوارا بھی زبان سے اترا نہیں. تو یہاں پر یہ کرداروں کی تشریح کرنا بھی ایک خاتون کا کردار ہے, اور جس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج صرف کتابیں پڑھ لینا یا نصابوں کو دیکھ لینا نہیں ہے, بلکہ جو تربیت کے مراحل ہیں وہ یقیناً کتابوں سے نہیں آتے, عمل سے آیا کرتے ہیں. اور عمل کے لیے آپ کے پاس یہ روشنی کے مینار موجود ہیں. یہ ہماری باکمال خواتین جو تاریخ کی ہیں, تاریخ اسلام کی ہیں, اس میں اب کوئی سے میں نام اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا کام کیا. ایسے ہی بی بی زینب ہے, حضرت ام کلثوم ہے, جنہوں نے اپنا کام کیا اور اپنے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی کوشش کی. یہیں پر اپنی قربانیوں کو, بھائی کی قربانی کو لازوال کرنے میں بہن کا کردار بے شک یہ بہت ہے. اس کردار کو یاد رکھیے, اپنے بچوں کے نام کو اسی طرح رکھیے کہ ان سے آب و تاب ظاہر ہو, دین کی, ملت کی, قرآن کی, سنت کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر باقی اور آج کے حوالے سے, یوم عاشور کے حوالے سے, اس عاشور کی دیکھیں پہلے روزہ رکھا جاتا تھا اسلام سے پہلے. اس دن کا روزہ یہودی رکھتے تھے, آپ نے منع فرمایا, آپ نے کہا یا تو آگے یا پیچھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوم عاشور صرف یوم عاشور ہی نہیں ہے, بلکہ اس عاشور کی اہمیت آپ کو اپنے ماضی سے اپنے حال اور اپنے حال سے اپنے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. صحیح. اب جو آپ کا سوال پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی رہا, مجھ سے بھی ابھی تک تو کیا نہیں ہے, لیکن ابھی کریں گی, تو میں یہی کہوں گی کہ ماضی کا تانا بانا حال سے بنیں اور حال کے اندر رہ کر اپنے مستقبل کی تعمیر کریں. تو یہ اربوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف چند تین ستیرہ ہونے چاہیے, اور وہ ہوگا کہ فلسطین کے اوپر آپ کا جھنڈا لگا ہوگا اور پھر ایک کربلا کا میدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا. ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ, آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی. آخر میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی مختصر رہ گیا, تو اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں نے تو ساری ابھی باتوں میں پیغام ہی پیغام ہے بس صحیح کہ قربانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے زکوٰۃ اور خیرات دے دی اور اپنے مال کو پاک کر لیا. قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی عزیز چیز کو اس شخص کو لیے دیں کہ جیسے آپ عزیز رکھتے ہیں ایسے ہی وہ دوسرے کو دیں. تو یہ ایک قربانی ہے. بات رہ گئی شہادت کی, تو شاید ہم اس قابل نہیں ہیں,
لیکن آرزو ہے مطلوب و مقصود و مومن حضرت علامہ اقبال کا کہنا ہے ہمارا مطلوب بھی وہی ہے مقصود بھی وہی ہے مومن کا، لیکن شاید ابھی ہم اس درجے تک تیار نہیں ہیں. ہماری ظاہری بصارت اور ہماری بصیرت اور بصارت ابھی ہماری اس قابل نہیں، آلودگیوں کے اندر موجود ہے. جس دن یہ آلودگیوں سے پاک ہوگی تو یقیناً ہم کہیں نہ کہیں اس جذبے کے تحت سے یہ بائیکاٹ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے. بصارت کے لیے آنکھیں ضروری ہے لیکن بصیرت کے لیے آنکھیں ضروری نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جناب حضرت اویس قرنی کا نام تابندہ اور زندہ نہ ہوتا، جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن پیراہن انہی کو عطا کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس سے عشق رسول کی خوشبو آتی تھی، عشق کی خوشبو آتی تھی. آپ کا مدعا، آپ کا جو منتخب کردہ جو عنوان ہے وہ سفر عشق ہے. سفر عشق یہی ہے جو حضرت بلال نے کیا، جو حضرت اویس نے کیا، کہ قیامت کے دن ان سے بھی بخشش کرائی جائے گی اور وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوم میں ہوں گے، یعنی کہ فرشتوں کے جلوم میں ہوں گے. تو جو سفر عشق پہ روانہ ہوتا ہے اس کو اپنے جان، اپنے مال، اپنے اعزاء، اپنے اقرباء، اپنے احباب کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ دین کے راستے پہ نکلتا ہے اور سب چھوڑتا ہے اور منزل مقصود شہادت کے اوپر جا کر دم لیتا ہے. بے شک. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ آپ کی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور ہمارے ناظرین بھی آج کے اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو ہماری سفر عشق ہمارے جو ایک ٹرانسمیشن ہے اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.